बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बड़ा अहम होने जा रहा है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि जो ऐसी खबरें जो आपकी आज 10-12 घंटे में आपने नहीं देखी वो मैं आपको फौरी तौर पे बताऊं भी और सही खबरें आपको बताऊं। तो स्क्रिप्ट तैयार कर लिया है, अभी आपके सामने रखने लगा हूं कि सबसे पहले ये मैंने आपको बताना है कि जो यहूदी हैं वो एक फिल्म एक्ट्रेस, हॉलीवुड की एक्ट्रेस पे शदीद गुस्से में आ गए हैं। उस जो एक्ट्रेस है, जो अदाकारा है, उसके जो इंतहा पसंद यहूदी हैं उनकी तरफ से शदीद गम गुस्सा क्यों किया जा रहा है। एक आपको मैंने ये बताना है, दूसरा आपको ये बताना है कि वफाक के खिलाफ जो साजिश करेगा हम इसके खिलाफ चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी शख्सियत ने बात की है, ये आपको बताना है। एक तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो और सिंध के अंदर वफाक के खिलाफ मुहिम चल रही है कि नहरें नहीं निकालने देंगे, पानी हम नहीं देंगे। तो लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जनाब हम वफाक के साथ नहीं चलेंगे, इन्होंने हमारा पानी चोरी करने की कोशिश की है। लेकिन एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बड़े ही अहम रुकन की तरफ से ये बात का करना क्या मानी रखता है, ये आपको मैं बताऊंगा। और दूसरा ये है कि इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी सुबह से जारी थी और मजीद कुछ 35 से 40 फलस्तीनी जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पे 70, 35, 40, 150, 100 इस तरह शहादतें हो रही हैं और मुसलमान गफलत की गोली खा के सोए हुए हैं। और मैं तो ज़्यादातर गुस्से में आ जाता हूँ कि बेशरम बन के हम अपने चक्रों में लगे हुए हैं। उधर हमारे भाई जो हैं और मासूम नहत्ते मासूम बच्चे जनाब शहादतें दे रहे हैं, और ये वही पॉलिसी है ग्रेटर इसराइल की, और वो फ़लस्तीनियों को कुचलना चाहते हैं मुकम्मल तौर पे। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को तौफीक दे भाई कि उनका साथ दें हम। अच्छा, एक आपको मैंने ये बताना है कि ये किस तरह और कहाँ पे ये इतनी शहादतें आज हुई हैं। दूसरा ये बताना है PTI की तरफ से हमारे खिलाफ मंसूबे बनते हैं, मगर हम कहते हैं कि आओ हमसे बात करो, आओ हमसे बात करो। ये PTI के बड़े ही अहम रुकन ने बात की है। तो ये बात और दूसरी खबरें भी और ये खबर भी आपको मैंने बतानी है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप फौरी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जनाब सबसे पहले चलते हैं गज़ा की तरफ और बात करते हैं कि गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जनाब गज़ा फ़लस्तीनियों और उनकी मदद करने वालों की इज्तिमाई कब्र बन चुका है। ये एंजेलिना जूली, जिसको पाकिस्तान में भी और एशिया और यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इस अदाकारा को जो हॉलीवुड की अदाकारा है मशहूर, उन्होंने ये बयान दिया है। जनाब उन्होंने बात ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है और बात उन्होंने क्या की है। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जूली का कहना है कि गज़ा फ़लस्तीनी और इनकी मदद करने वालों की इज्तिमाई कब्र बन चुका है। एंजेलिना जूली के इस बयान के बाद इंतहा पसंद यहूदियों की जानिब से गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। एक तरफ ट्रंप जो है वो स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को जो वहाँ पे जाके अमेरिका में तालीम हासिल करने गए हैं और अगर उन्होंने गज़ा के हक में, फ़लस्तीनियों के हक में कोई एहतजाज में हिस्सा लिया है या कोई भी कैंपेन, कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे कोई बात की है, तो बड़ी तादाद में वहाँ पे अमेरिका में जो तालीम हासिल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अमेरिका से निकाला जा रहा है। तो इसी दौरान एक हॉलीवुड की अमेरिकन अदाकारा एंजेलिना जूली का इतना बड़ा बयान आना, तो वो आपको पता है कि यहूदियों को तो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वो खातून सच बोल गई है। बात क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता ये अदाकारा हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक़ ख़ुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जूली ने हफ्ते के रोज़ गज़ा के अवाम से यकजहती का एक मजबूत पैगाम दिया है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम में स्टोरी जो डाली है, स्टोरी में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मेडिसिन फ्रंटियर्स की एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें गज़ा को फ़लस्तीनियों और इनकी मदद करने वालों के लिए एक इज्तिमाई कब्र करार दिया गया है। गज़ा हैज़ बिकम अ मैस ग्रेव फॉर पैलेस्टाइन एंड दोज हेल्पिंग देम, ये वाली स्टोरी है जनाब जो उन्होंने डाली है। एज इसराइली फोर्सेज रिज्यूम and expand their military offense by air, ground and sea on the Gaza Strip, forcibly displacing people and deliberately blocking essential aid, Palestinians' lives are once again being systematically destroyed। ये स्टोरी डाली एंजेलिना जोली ने 2 दहाइयों तक अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए महाजरीन जनाब UNHCR जनाब के साथ बतौर खैर सगाली सफ़ीर
خدمات سر انجام دی ہیں اور انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے میں ہمیشہ پیش یہ اداکارہ رہی ہیں۔ شیئر کی گئی پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ پر فضائی، زمینی اور بحری حملے دوبارہ شروع کر دیے اور انہیں وسعت بھی دیا جا رہا ہے اور امداد کو جان بوجھ کر روکا جا رہا ہے اور امداد کو روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کی زندگیوں کو ایک بار پھر منظم طریقے سے تباہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ادارے نے اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی مہم کا کارروائیوں کو انسانی حقوق اور طبی عملے کے لیے واضح خطرہ قرار دیا۔ رپورٹ میں اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر غیر انسانی اور جان لیوا محاصرہ ختم کرے اور فلسطینیوں، طبی عملے اور امدادی کارکنوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ یہ وہ پوسٹ، یہ وہ سٹوری تھی انسٹاگرام پہ جو کہ انجلینا جولی نے پوسٹ کی، جس کے بعد جو انتہا پسند یہودی ہیں وہ جناب شدید غصے میں آ گئے ہیں۔ اب انجلینا جولی کے ساتھ کیا ہوگا یہ آنے والا دن بتائے گا، لیکن یہ جناب بالکل زبردست انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا جو چیپٹر ہے اس میں بھی کام کیا ہوا ہے بی بی نے، تو اس بی بی کو اتنی سی بات کرنے پہ سلام ہے ہمارا۔ دوسری طرف چلتے ہیں جناب، پیپلز پارٹی اور وفاق اور ساتھ عمران خان کو بھی وہ رگڑتے رہتے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تو وہ پانی کے معاملے میں وہاں پہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں سندھ میں، جہاں پہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جناب ایک سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے سینئر ترین سیاستدان، انہوں نے کہا ہے کہ وفاق کے خلاف جو سازش کرے گا ہم اس کے خلاف چٹان بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جناب وسطی پنجاب کے صدر بھی ہیں، راجہ پرویز اشرف ان کا نام ہے، سابق وزیر اعظم بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے ورکر بھی ہیں، جیلے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وفاق کے خلاف جو سازش کرے گا ہم اس کے خلاف چٹان بن کر کھڑے ہوں گے۔ راجہ پرویز اشرف نے پارٹی رہنما عثمان ملک کے گھر جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی، اور اس موقع پر میڈیا والوں سے جب بات کی ہے تو راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ وفاق اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، عوامی مسائل پر ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ تمام صوبوں اور اداروں کو منصوبوں کے لیے آن بورڈ ہونا چاہیے۔ جناب یہ بات کر دی ہے، اور ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دیگر پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ وفاق کو بھی لتاڑ رہے ہیں، نون لیگ کی حکومت کو بھی لتاڑ رہے ہیں کہ پانی سندھ کا نہیں دینا، نہریں نہیں کٹن دینی ہے۔ تو دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم اور سینئر ترین جناب جیالے راجہ پرویز اشرف کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا، آپ کو اس پہ بالکل کوئی ندامت یا اس طرح کوئی آپ کو ہنسی یا کوئی وہ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست اسی طرح ہوتی ہے میرے دوستو، ایک طرف آپ چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ اے بیان دے دو، کیونکہ اس وجہ یہ ہے کہ چھوڑ نہیں سکتے، یہ جو اتحاد بنا ہوا ہے یہ کسی پاس نہیں جا رہا میرے دوستو، یہ میں آپ کو بتا دوں، ورنہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اکثر اس اتحاد کو جو اس وقت حکومت بنی ہے اس کو توڑ کو گھر بھیجتے ہیں توڑ کے، لیکن کوئی نہیں بھائی، یہ کافی ٹائم کٹے گی، مجھے لگتا ہے 5 سال کٹے گی، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے بھیا 3.5-4 سال تو کٹے گی، کیونکہ پچھلی جو حکومت تھی، جتنی عمران خان کی حکومت تھی اتنی تو شاید کاری جائے آرام نال، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آگے چلائیں گے، کیونکہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، ابھی کوئی بھی اپوزیشن کا اتحاد اس طرح نہیں بنا جو اکٹھے ہو کے تو اس کو ٹف ٹائم دے حکومت کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ کچھ ہو ایسا۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت تک کوئی 40 جو لوگ ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج پر جوابی حملہ بھی کیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا ایک ٹینک پہ حملہ کیا تھا، اس کی فوٹیج بھی میں نے دیکھی ہے، ٹینک کو اڑا دیا انہوں نے، اور وہاں پہ ان کے فوجی ایک تو مر گیا تھا اسی ٹائم، اور 2-4 وہاں پہ زخمی پڑے ہوئے تھے۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی ٹینک، بلڈوزرز اور ڈرون ہتھیاروں پر بھی تباہ کن حملے کیے ہیں۔ چھا گئے ہیں میرے شیر ببر شیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت فلسطینیوں کو مٹا رہا ہے، ان کو شہید کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہتوں پہ گولیاں چلا رہا ہے، ان پہ لڑاکا طیارے جو ہیں وہ جناب میزائل گرا رہے ہیں، اور دوسری طرف حماس کا مقابلہ بھی اسرائیل نہیں کر پا رہا، وہ اندر جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں بہت ٹف صورتحال ہے جناب، اور القسام بریگیڈ کو سلوٹ مارو سارے میرے دوستو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ببر شیر جو ہیں وہ اسرائیلیوں کو چن کے وہاں پہ مار رہے ہیں فوجیوں کو، لیکن یہ اب لڑا کے طیارے نکال کے تو لوگوں پہ، عام فلسطینیوں پہ، نہتے فلسطینیوں
کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور رضاکاروں کو، ہلال احمر کے رضاکاروں کو بھی شہید کیا تھا انہوں نے۔ 15 کی قبر اجتماعی ملی ہے اور ایک ویڈیو موبائل کے اندر ایک ویڈیو ملی تھی، ایک رضاکار جس کو دفنا دیا گیا تھا اجتماعی قبر میں ہی، اس کے موبائل سے ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے بعد ان کا بھنڈا پھوٹا اسرائیل کی اس گنونے اقدام کا، جس کے بعد ان کو ندامت جڑی ہونی تھی ہوتی ہوئی ہے، لیکن دنیا میں ایک میسج گیا تھا کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے دنیا کا پریشر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ ہوتا ہے۔ اچھا، القسام بریگیڈ نے یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ رفح میں گزشتہ ماہ اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ کے طبی عملہ جو میں نے بتا رہا تھا 15 لوگوں کو شہید کیا تھا، اور پھر اسرائیلی فوج نے پیشہ ورانہ ناکامی کہہ کے تو اس کو قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو فوری طور میں بتاؤں۔ اور دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے غزہ میں جنگ جاری رکھنے کی ہٹ درمی برقرار رکھی ہوئی ہے، اور حماس نے عارضی جنگ بندی کی اسرائیلی تجویز جو ہے وہ مسترد کر دی تھی۔ حماس نے کہا تھا کہ نہیں، یہ جنگ بھی بند کریں، آپ ہمارے سارے لوگ ہمیں واپس کریں جو جن کو آپ لوگوں نے اغوا کیا ہوا ہے، اور ہم بھی آپ کے قیدیوں کو چھوڑیں گے، لیکن مستقل طور پہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی اسی نہیں ہٹنا۔ تو جناب وہ ببرشے لڑ رہے ہیں میدان کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو نصرت عطا فرمائے۔ پی ٹی آئی کی طرف تھوڑا سا رخ کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف منصوبے بنتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں آؤ ہم سے بات کرو، آؤ ہم سے بات کرو۔ یہ بات کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں آئین و قانون نہیں ہے، چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے، ہمارے خلاف منصوبے بنتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں آؤ ہم سے بات کرو۔ اب یہ دیکھیں، آؤ ہم سے بات کرو کی بات اب ہونی شروع ہو گئی ہے، اور وہ والی جو بات تھی کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ ہن کتنے گئی جناب۔ اور اسلام آباد میں مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ آئین ایک میثاق ہے جسے بار بار توڑا گیا ہے، اور ایک بار تو ملک ہی ٹوٹ گیا۔ آج ہم سب نشانے پر ہیں، ہمارے خلاف منصوبے بنتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی قومی اسمبلی میں 16 نشستیں ہیں، وزیر اعظم کے انتخاب میں ان کی نمائندگی نہیں، ہمیں جھوٹا بیانیہ دیا جاتا ہے۔ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، بلوچستان کی طرف سے بہت ساری نمائندگیاں دیتے ہیں، دیکھی بھی ہیں ہم نے، اسپیکر تک جناب، ابھی بھی پچھلی دور میں بھی، ابھی دور میں بھی، تو اس طرح نہیں ہے بات۔ معیشت بہتر ہو رہی ہے، معیشت کی بہتری اور شخصی آزادیوں کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں۔ پی ٹی آئی کی رہنما نے کہا کہ ہمیں بھاشن دیا جاتا ہے کہ بھول جاؤ انتخابات اور آئین، زمین میں سونا نکال کر معیشت بہتر کریں گے، یہ جھوٹ ہے کہ اس دولت سے بلوچستان کی ماں یا بہن امیر ہو جائے گی۔ یہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ، 2030 تک اس کے اثرات مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان سونے کی چڑیا ہے، پاکستان کے اندر بہت ساری معدنیات نکل رہی ہیں، سارے نے منہ پاکستان کے پاس کیا ہے، شکر کرو کہ پاکستان کو ایٹم بم ہے، ورنہ آپ دیکھو ایران کے اوپر کتنا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری خبریں تھیں، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو میں بتا دوں۔ ابھی تک کی بڑی خبریں یہی تھیں، ابھی اس کے بعد کوئی بڑی خبر مجھے نظر نہیں آئی، لیکن میں ایک اور خبر ایڈ اس میں کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمان حکمران امریکہ اور یورپ کے طلبہ سے سبق سیکھ لیں۔ حافظ نعیم صاحب نے جناب یہ اظہار یکجہتی اور مسلمانوں سے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل جارحیت کے خلاف جماعت اسلامی نے جو مارچ کا اہتمام کیا تھا اسلام آباد میں 26 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کا بھی اعلان کیا۔ اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے اور غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ مسلم حکمران اور امریکہ اور یورپ کے طلبہ سے سبق سیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہاں سے اسرائیل جا کر وعدے کر آئے، بتایا جائے انہیں کس نے تل ابیب بھیجا تھا۔ کچھ لوگ گئے تھے، کچھ لوگوں تو پاکستانی پاسپورٹ سے نہیں گئے، یہ کوئی اسپیشل فارم ہوتا ہے وہ فل کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، اور لوگ ادھر سے دوسرے ملکوں سے جو جاتے ہیں پاکستانی نژاد ہوتے ہیں وہ بھی اسرائیل جاتے ہیں۔ یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے ہیں جس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں۔ دبئی کے راستے گئے ہیں، وہاں کیا بات کر کے آئے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، ہم اعلان کریں تو کوئی کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکتا، ہم پولیس والوں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، بربریت روکنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اٹھو اور فلسطین کا مقدمہ لڑو، اسرائیل کی مذمت کرو، غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ 26 اپریل کو پورا پاکستان چترال سے کراچی تک ملک گیر ہڑتال کرے گا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان میں حماس کا دفتر کھولا جائے۔ جناب یہ خبر تھی، آج میں نے پروٹیسٹ دیکھا ادھر اور اسلام آباد میں، اور دوسرا یہ ہے کہ 26 کو ملک گیر ہڑتال کا بھی اعلان کیا گیا، اور پاکستان میں پرامن طور پہ اسرائیل کی پروڈکٹ کی جو ان کے ساتھ لنکڈ ہیں کمپنیاں، اسرائیل کو پیسے جاتے ہیں یا جہاں سے، اور وہ جو کمپنیاں ہیں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ آرام سے امن و امان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا
انتہائی ضروری ہے. بس قانون ہاتھ میں نہ لیں, توڑ پھوڑ نہ کریں, ماریں کٹے نہ لوگوں کو, لیکن یہ ہے کہ بائیکاٹ کر دو. جڑی چیزیں نہیں خریدنی ہیں, تو پتہ ہے KFC, میک ڈونلڈ, پیپسی, کوک, جناب یہ والی جو ہیں ان ساروں کو بائیک آؤٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو مانگا کریں کہ اے اللہ ہمیں جو جہاد کا کم سے کم جو درجہ ہے کہ دل سے ہم برا کہیں اور ان کی پروڈکٹ کو کا بائیکاٹ کریں, کم از کم ان لوگوں کا جن کا وہ خون بہا رہے ہیں ان کو کچھ تو ہماری طرف سے جناب کوئی سلام جائے, کوئی ہمدردی کا ان کو پیغام جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے لاکھوں شہید کر دیے فلسطین اور گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں اسرائیل لگا ہوا ہے. تو یہ جنگ رکنی نہیں ہے, جنگ پھیلنی ہے. افغانستان میں امارت اسلامیہ تو جس طرح بھی بنی ہوئی ہے, وہ بھی میرے بھائی جو ہیں وہ بھی اسرائیل کے لیے جہاد کا اعلان نہیں کر رہے. شکر ہے کہ پاکستانی علماء کرام نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی رسپانس, کوئی رد عمل, کوئی لوگوں کی جوک در جوک لائنیں کہیں جانے کے لیے کہیں اجتماع نظر نہیں آ رہا. کہا جا رہا ہے کہ حکومت نہیں کٹھے ہونے دے رہی, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو اور مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.